बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो इन हज़ारों में से एक जवान राना थे जो सरदाराने कुरैश की दावत पर मक्का मुअज़्ज़मा की बालाई जाने मुकाम ताज़ीम की तरफ महज इसलिए चल रहे थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मंज़र अपनी आँखों से देख सकें, जिन्हें कुरैश ने धोखे से पकड़ लिया था। इश्क़ शबाब और उभरती हुई जवानी ने इसे इससे काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधे फलांगता हुआ अबू सुफियान बिन हरब और सुफियान बिन उमैया जैसे सरदारान कुरैश के बराबर खड़ा हो सके। वहाँ उन दोनों के सिवा और भी शह सवार राने अरब मौजूद थे जो अगली सफ़ों में बैठे हुए थे। इसे इसी तरह ये मौका मिला कि कुरैश की इस असीर को बचश्मे खुद देख सके। इसने इस खत मंज़र का मुशाहिदा किया कि औरतें, बच्चे, जवान सब इस मौत की वादी की तरफ बेदरेग ढकेल रहे हैं। इनका मकसद ये था कि इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें और यूँ बदर के मकतूलीन की रुसवाई का बदला चुकाएं। जब यह हजूम अपने इस कैदी को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा जो पहले से इसकी शहादत के लिए मुतय्यन था, तो इस मरहले पर तवीलुल कामत नौजवान सईद बिन आमिर ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ नज़र दौड़ाई। सरदारान कुरैश इसे कशा कशा तख्तेदार की तरफ ले जा रहे थे। इसने औरतों और बच्चों की चीखों पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसकून आवाज़ सुनी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे थे, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दो। फिर हज़रत साद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु काबा रुख खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकत नमाज कैसी थी? इतनी हसीन, इतनी मुलमिल कि क्या कहने। इसके बाद इसने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुँह करके हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, बाखुदा अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा ना होता कि तुम कहीं ये ना समझ बैठो कि मैंने नमाज को मौत के डर से तवालत दी है, तो मैं नमाज में और ज़्यादा वक्त सर्फ करता। फिर इसने कुरैश को अपनी आँखों से देखा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िंदा हालत में एक आज़ा काटते थे, यानी ये लोग इनके जिस्म का एक एक अज़ू या के बाद दीगरे काट रहे थे और कह रहे थे, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम इस तकलीफ़ से बच जाओ। इनका इस हालत में कि खून के धारे जिस्म से फूट रहे थे, जवाब ये था, खुदा की कसम मुझे ये कतन पसंद नहीं कि मैं अपने अहल इयाल में अमन चैन से रहूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। फिर जनाब सईद बिन आमिर ने देखा कि लोग फ़िज़ा में हाथ हिला हिला कर और आवाज़ बुलंद कह रहे हैं, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसके बाद उन्होंने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो तख्तेदार पर अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाए हुए अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं, इलाही इन सब ज़ालिमों को शुमार कर ले और इन्हें तबाही का मज़ा चखा और इनमें से एक को भी माफ़ न कर। ये कहकर उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब उनका जिस्म तलवारों नेज़ों के ज़रबात से चूर था और इतने ज़ख्म खा चुका था
کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں کے نرخے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے واقعہ شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر کے پردہ دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بددعائیں دینے میں مصروف ہیں، اس خیال سے کہ ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑاکا ان کو نہ آن لے اور آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے حضرت سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس سے انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تادم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس موقع سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالت میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نثار کر دیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسرِ مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ نے رضا جوئی کو اپنی خواہشات کا مقابلے میں مقدم جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں خلفاء حضرت سعد بن عامر کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ مسئلہ خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔
اے عمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملے کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے ہر چیز کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور رائے حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعید، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے کچھ ملتا ہے، وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصے بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس اور نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کون؟ سعید بن عامر۔ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم، کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے، اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار کے لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، گویا کوئی ہفتہ نازل ہو گئی ہے، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، میرے سر کے تاج، کیا سانحہ رونما ہو گیا ہے؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات۔ اس نے عرض کی،
بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ہاں دنیا در آئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرا گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنے سے گلو خلاصی کر لیں اس دیناروں کے ساتھ۔ انہیں ان دیناروں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیار شام تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کویفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو چھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر وقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا سعید تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا نہ پسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا تھا۔ مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے نہ ان کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا اور کوئی شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا سعید یہ کیا بات ہے؟
سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا، میں نے دیکھا کہ قریش اس کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر ہوا میں اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی، ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیازی بخشی، ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بہتر ہو؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا؟ فرمایا یہ دینار ہم اس کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے عرض کی آپ نے بجا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ ان صحابہ کرام پر ہزاروں رحمتیں ہوں، کروڑوں اربوں درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان ویڈیوز سننے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور ہم پر بھی رحمت ہو اور ہم کل اپنے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں۔ آمین ثم آمین۔